अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम. एक्चुअली वार्म तो बहुत ज़रूरी है आज. वार्म वेलकम टू राइज एंड शाइन ऑन 365. बहुत ठंड है और ठंड में पॉकेट स्क्वायर भी नहीं जम रहा, बस हम लोग जम रहे हैं. हाँ. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सब फर्स्ट क्लास है, ठंड में मजे आ रहे हैं. बहुत मजे. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. आप भी बहुत अच्छे लगे. मैं अब आ चुका हूँ. मैंने सोचा कि हम बहुत दिनों से थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन जो है ना हमारी वो आउट चल रही है, तो हम इन कर लें उसको. ठीक है जी. तो आज की अच्छी बात ये है नाजरीन, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो प्लीज होर्डिंग जो है ना, होर्डिंग वर्ड जो है, होर्डिंग मीन्स कि आप अपनी चीजें बहुत ज्यादा बस जमा करते रहें. तो होर्डिंग ना करें. अपने पुराने सर्दियों के कपड़े अपने इर्द गिर्द रहने वाले स्टाफ को या थोड़े लो इनकम लोगों को ज़रूर दें. अच्छे कपड़े दें और फटे पुराने ना दें, जैसे आप पहनना चाहते हैं वैसे. और जब आप सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो ये छोड़ दें, ये आदत ये बहुत बुरी है कि ये भी है. अब आप सोच रहे होते हैं कि नहीं शायद मैं वहाँ पहन लूंगा, ये हो जाएगा, रख दो इसको. हाँ, जबकि सालों आप नहीं पहनते. बिल्कुल ये हमें छोड़नी चाहिए, है ना? ये होता है बिल्कुल. तो होर्डिंग ना करें. और ये अच्छी बात, आज के शो में क्या क्या है जरा जल्दी बताइए जी. तो आज के शो में दो बाकमाल बेटी से, एक क्रिकेट कोच हैं तो दूसरी क्रिकेटर हैं भाई. शो में एक इसके अलावा स्टिक आर्ट का शानदार मुजाहरा भी होगा. इसके अलावा खेल है, सियासत है और ओवरसीज पाकिस्तानियों से तो हम मुलाकात करते ही हैं. तो बड़ा मजे का ये शो होने जा रहा है, तो आप मिस मत कीजिएगा. आगाज करते हैं टॉप स्टोरी से. और पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि बानी पीटीआई को रिहा करें. नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मुशीर रिचर्ड गार्नेल ने मुतालबा कर दिया है और कहा है कि साबिक वजीर आजम पर ट्रंप की तरह झूठे इल्जामात बने हैं. अमरीका के पीटीआई हुकूमत से मिसाली ताल्लुकात थे. अक्ल फहम रखने वाले गैर रिवायती सियासतदान कारोबारी लोगों से मुल्क बेहतर चला सकते हैं. बानी अगर वजीर आजम के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने देना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात को बाइडन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल नज़रअंदाज किया और कोई पेशरफ्त नहीं हुई है. तो ये बार बार उनकी ट्वीट्स भी आ रही है. उन्होंने फिर एक टीवी को इंटरव्यू भी दिया है और इंटरव्यू देते हुए भी उन्होंने इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा किया है. इसके साथ साथ जो प्रेशर की बात होती है, बैरूनी प्रेशर की बात हो रही है, उसमें EU और दीगर मामलात भी हैं जिसकी तरफ से फिर दफ्तर खारजा के US के बयानात हैं. तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि हुकूमत को प्रेशर में डालने की कोशिश है, लेकिन अभी तक हुकूमत के बयानात, वज़ीर आज़म के और दीगर वज़रा के बयानात यही हैं कि किसी भी हम बाहर से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे और अगर मौका ऐसा आएगा मुमकिन तौर पर, जो कि वो कहते हैं कि नहीं है, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो एब्सोल्युटली नॉट हम भी कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पाकिस्तान ही जानता है कि क्या हालात वाक़यात और उसके मुताबिक. दैट इज़ ट्रू, बट एट द सेम टाइम जो भी हमारा इकोनॉमिक स्टेट चल रहा है या पॉलिटिकल स्टेट चल रहा है, उसको कंट्री के जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट है, ये सारी चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है ज़ुहैब. सो वी मस्ट बी केयरफुल कि हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी फिर. बिल्कुल ऐसा ही है और ये इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं. लेकिन बहरहाल ये एक तब्दील होती सूरत हाल तो है. ये पेशरफ्त तो अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है. इस पेशरफ्त के बाद की सूरत हाल जो बनती है उस पर उसको कैसे डील किया जाता है हुकूमत की तरफ से, ये बहुत आने वाला वक्त बताएगा. देखना होगा इस बारे में. तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी ओवरऑल. बिल्कुल जी. अब थोड़ा हम साउथ अफ्रीका की तरफ चले जाएं, क्रिकेट की तरफ. 1 डे के बाद नया इम्तिहान साउथ अफ्रीका के खिलाफ. पहला टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में शुरू होगा. नेशनल स्क्वाड फाइनल कर दिया गया है. 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला. बाबर आजम भी टीम में शामिल होंगे. कामरान मुगल, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और ऑल राउंडर सलमान अली आगा विल बी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे. तो भाई ये ज़बरदस्त हमारी शाहीनों की कारकर्दगी रही है पिछले दिनों और बस अब देखना यही कि यही स्टांस और यही माइंडसेट और यही विनिंग स्ट्रीक के साथ वो मैदान में उतरे. टेस्ट में एक डिफरेंट, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम और उसमें टेम्परामेंट ज़्यादा चाहिए होता है आपको और उसमें बैट्समैन के लिए भी क्रीज पर जमे रहना बहुत ज़रूरी है. तो एक अलग फॉर्मेट है, उस अलग फॉर्मेट पे पाकिस्तान कैसे अडॉप्ट करता है सूरत हाल को वो देखना होगा. तो मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है. पाकिस्तान के बड़े मायनाज टेस्ट बॉलर है मोहम्मद अब्बास और उनकी जो लाइन लेंथ है
اسپیڈ اتنی نہیں ہے لیکن ان کی لائن لینتھ اور ان کی سوئنگ بولنگ ریورس سوئنگ بھی کرتے ہیں وہ, تو ایک بڑا اچھا یہ انڈکشن ہوا ہے اگر دیکھا جائے ٹیم کے اندر. اچھا یہ تو کرکٹ کے کھیل کی بات ہو گئی, اب ہم پالیٹکس کے کھیل کی بات کرتے ہیں. آغاز یہیں سے کرتے ہیں نا. پالیٹکس کا کھیل بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہی ہے, اور اب دیکھیں دوسرا رخ اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے اوپر کیسز بھی ہیں, بانی پی ٹی آئی کے اوپر کیسز ہے. ایک کیس ایسا ہے جس کی ابھی تاریخ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے, اور یہ اینالسٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکرات کا نتیجہ نکلتا ہے یا پھر مذاکرات کو لے کر جو کوئی بات اگر کنکریٹ کچھ سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ معاملات پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حکومت کے کوئی معاملہ کسی نتیجہ خیز انداز میں آگے نہیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا, اور بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا تو گیا ہے کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن کوئی ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے یہ چیز. بالکل ایسے ہے, یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ لامتناہی سلسلہ مذاکرات کا چلتا رہے, ایک کے بعد ایک دور ہوتا رہے اور صرف وقت کا ضیاع ہوتا رہے. تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت کا تعین ضرور کیا جائے کہ اس وقت کے اندر مذاکرات کو نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ وہی ہے پرولونگڈ جو بھی جسٹس ہوتا ہے وہ نو جسٹس ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف حکومتی وزراء کے بیانات بھی آ رہے ہیں. امریکہ کے جو نامزد مشیر ہیں, ان کے انوائے ہے جن کو ابھی اپوائنٹ کیا, انہوں نے ابھی اوتھ انہوں نے نہیں لیا ہے, انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا باقاعدہ طور پر, لیکن ان کے بیانات, ان کی ٹویٹس وغیرہ سامنے آ رہی ہیں. اب اس پر خواجہ آصف نے نجی ٹی وی سے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے, رد عمل دیا ہے کہ رچرڈ گرنیل کو میں نہیں جانتا ہوں, ان کے بیانات کا بانی پی ٹی آئی کے ٹرائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ماضی میں بڑی مشکلات دیکھی ہے, بہت ساری چیزوں پر سٹینڈ لیا ہے اور پابندیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارے, اس پہ کچھ غلط نہیں ہے. اس تمام صورتحال پر بات ہم ضرور کریں گے, اور تجزیہ کاروں سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے, مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات ہوتی رہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوتی رہتی ہے. اچھا ایک اور پیش رفت ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان کا جو پریشر تھا وہ آخرکار کام آ گیا ہے, اور پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ آپ سے جو ہمارا وعدہ ہوا ہے یا جو پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے یہ, تو اس پر اب سائن کیے جائیں گے. تو یہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو گئے. انہوں نے ایک تحریک چلانے کا بھی اندیا دیا تھا کہ اگر نہیں ہوتے معاملات مدارس کا بل ایز اٹ از. تو اس پہ مزید ہم بات کریں گے شو میں. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائیے گا, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم پولیٹیکل صورتحال کی بات کر رہے ہیں. جی, اور جو امریکہ کی طرف سے اور جو ابھی نامزد انوائے ہیں ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ٹی وی انٹرویوز میں بھی, ٹویٹس میں بھی, تو اس کے اثرات حکومت پر کیا ہو سکتے ہیں اور کیا پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور رہنما فیصل چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے کہ حالیہ رچرڈ گرنیل کے جو بیانات آئے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے, کیا خیالات پی ٹی آئی رکھتی ہے, پارٹی کے کیا خیالات ہیں اس بیان پہ, اور کیا نظریے ہے دیکھتی ہے پی ٹی آئی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, وی آر تھینکفل ٹو رچرڈ گرنیل اینڈ the whole US admin who are currently advocating the human rights and to upheld the law and the constitution. Obviously the human rights violation has been our long standing complaint تھی ہماری کہ جو پاکستان میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان میں پی ٹی آئی کو جس طرح سے کرش کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. تو بائیڈن ایڈمن ہے وہ بالکل ایک طرفہ طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ پائس ان کا بڑا آبویس تھا, لیکن ٹرمپ ایڈمن کے آنے کے بعد ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب کا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ وی ایکسپیکٹ نیوٹرلٹی, اور وہ جو پریشر ہے انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا عمران خان کی ذات اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ ریڈیوس ہوگا. تو لیکن اوبیسلی یہ جو سارے معاملات ہیں ہونے تو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے ہی آگے جائیں گے. اچھا فیصل صاحب, یہ ایک بیانات ایک طریقے سے اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا ابھی یعنی
ضروری نہیں ہو گیا آپ کے، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عوامی کوشش اور ایک پولیٹیکل اسٹرگل کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی ریلیف بھی ملے گا یا پھر عدالتوں کی طرف سے کوئی کیسز نہیں ہیں. لیکن دیکھیں یہ بیانات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور اگر ممکنہ طور پر آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں یہاں پہ، تو پھر جس نے نکالا تھا وہاں انتظامیہ چینج ہوئی، وہ آپ کو لے کر آ گئے، تو یہ پرسیپشن تو جائے گا بہرحال لوگوں میں، نہیں جائے گا؟ دیکھیے سر، یہ بات اس وجہ سے آپ دیکھیں نا، اس کو میں نے ورڈ یوز کیا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. میں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا. کانشیس اباؤٹ مائی اسٹیٹمنٹس when I make on the national TV. نہیں، آپ یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نکالا، اور یعنی عوامی پرسیپشن میں آپ کی بات کر رہا ہوں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نکالا اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ کو لے کر آئے گی. ایسا پرسیپشن تو جائے گا نا بہرحال، اگر آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہیں تو ان بیانات کی روشنی میں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ لے کے آنا یا نکالنا جو ہے، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرنل ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر سے کرنا چاہیے. لیکن جب پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو ذمہ داران ہیں وہ نہیں ایڈریس کریں گے تو پھر باہر سے آوازیں تو آتی ہیں. دیکھیں نا، اس وقت جب انہوں نے پی ٹی آئی کو کریش کیا تو ملک میں جمہوریت کو کریش کیا، آئین اور قانون کو کریش کیا. سب سے امپورٹنٹ آزاد میڈیا. اب آپ لوگ جتنے پریشر میں کام کر رہے ہیں، میں تو ہمیشہ اس کی بہت تعریف کرتا ہوں کہ اتنے پریشر میں جتنی میڈیا ہمارے کام کر رہی ہے، یعنی آپ کو ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کی نہ تو تصویر چلانے کی اجازت ہے، نہ نام لینے کی اجازت ہے، نہ ویڈیو چلانے کی اجازت ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو پھر باہر گلوبل ولیج میں دنیا دیکھتی ہے. دیکھیے ایک کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ بہت پاورفل اینٹی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ہماری طرح سے نہیں ہوتے ہیں. ان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بڑی سے ہوتی ہے. تو اگر وہ اگنور کرنا چاہیں تو اگنور کر دیتے ہیں، جیسے بائیڈن ایڈمنٹ کے دور میں ہو رہا تھا. اور اگر وہ نوٹس دینا چاہیں گے تو پھر جس طرح سے اب رچرڈ گرنل ہیں ان کو پھر آپ دیکھیے غیر ذمہ دارانہ طور پہ جو پاکستانی حکومت کے نوائز ہیں، پاکستانی جو خاص کر نون لیگ کے جو ڈیموکریٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں یا کچھ سو کالڈ لائرز ہیں، وہ اگر آپ ڈائریکٹ ان کو تھریٹس ایکسٹینڈ کریں گے، نہیں دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی بات کر دی. آپ کی بات سے یاد آ گئی کہ وہ عافیہ صدیقی کو وہ رہا کر دیں تو پھر ہم عمران خان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ بیان بڑا عجیب و غریب سا خیر بیان تھا رانا صاحب کی طرف سے. نہیں، عافیہ صدیقی اور عمران خان کو دیکھیں نا، یہ باتیں تو یہ سوچتے ہیں نا باتیں کرنے سے پہلے. دیکھیے عافیہ صدیقی کو جو ہے امریکن پریزنٹ وہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا وہ رشیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، وہ باقی کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے 4 سال ہو گئے آپ کو آئے ہوئے، سال یہ اور 2 سال پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت 2022 میں آئی تھی، آپ نے عافیہ صدیقی کا نام لیا. آپ نے عافیہ صدیقی کے لیے وہ بھی 2003 میں اٹ واز دا فرسٹ مین عمران خان جنہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کریں گے. آپ ہم 26 کو جو ہے وہ اپنا وہ بھی کریں گے، بندے بھی ماریں گے اور پھر ہمیں کو کرنا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا بدل گئی ہے، دنیا میں بہت کلوزلی واچ کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی پاکستان جیسا ملک جو کہ ڈیپینڈنٹ ہی انٹرنیشنل پہ. فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا، حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کا دوسرا دور 2 جنوری سے شروع ہونے والا ہے. پارٹی ان مذاکرات کو کتنا سمجھتی ہے کہ اس میں نتیجہ خیز دیکھ رہی ہے؟ نہیں، ہم تو سیریسلی مذاکرات چاہتے ہیں. ہم اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اپنا معاملات جو ہیں وہ آگے رکھ رہے ہیں، اور ہم نے اپنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے. ہم اس مذاکراتی کمیٹی کو باختیار ہے ہماری آج مذاکراتی کمیٹی کی جو ہے، میں آپ کے تھرو یہ بھی بریک کر دوں کہ آج ان کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو سب دوپہر میں ارینج ہو گئی ہے. والی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب کے ساتھ آج اٹیڈا میں میٹنگ جو ہے وہ طے ہو گئی. اچھا، یہ بات بھی کتنی ضروری ہے جو آپ کے عمران خان صاحب نے کی کہ ٹائم باؤنڈ ہو، یعنی کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے مذاکرات کے لیے؟ ٹائم فریم تو اس لیے ہونا چاہیے نا کہ دیکھیے اگر آپ نے آگے جانا ہے،
आपने मामलात आगे करने तो टाइम फ्रेम के ये तो हम कोई बातचीत के लिए सिर्फ बातचीत करने तो नहीं बैठे हुए, हम तो चाहते हैं सब्सटेंशियल बात हो। बिल्कुल। और हुकूमत जो है इसमें हमें तो 2022 के बाद से टारगेट किया जा रहा है ना, हमारे वर्कर्स, हमारे रहनुमा, हमारी लीडरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप, हमारा जो इमरान खान साहब को, उनकी एहलिया को, उनके वालों को, सबको टारगेट किया गया है। तो हम चाहते हैं कि देयर हैज टू बी एन एंड टू इट, और ये तो नहीं हो सकता कि हम हुकूमत के साथ बैठे रहे और हुकूमत जो है वैसे फैसल साहब मुज़ाकरात से निकलेगा क्या, यानी मुज़ाकरात में क्या दे सकती है हुकूमत आपको? आपके जो मुतालबात है हमारे सामने ही हैं, जुडिशल कमीशन के मुतालबात, कैदियों की रिहाई का मुतालबा, फिर आप तो आगे बढ़कर वो इलेक्शंस की बात भी करते हैं, लूटा हुआ मैंडेट दे दें हमें, सारी चीज। कोई एक तो शर्त ऐसी भी नहीं है जिसको मान लिया जाए नून लीग की तरफ से, हमें तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, देखिए अपना नून लीग को मानना तो पड़ेगा। देखिए ये जो हालात होते हैं ना, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट आपकी अना या ज़िद, ये हालात करते हैं। हमने बहुत, हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे वर्कर्स ने बहुत जो मर्दी के साथ, हिम्मत के साथ हुकूमत की जो एक रियासती जबर है, पछताइयत है, उसका मुकाबला किया है। ये कहा जाता था ये बरकत पार्टी है, ये टूट जाएगी, इमरान खान साहब 2 हफ्ते से ज्यादा जेल नहीं काट सकेंगे और ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी, ये हो जाएगा, इनका संबल छीन लीजिएगा, फिर ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। फिर इलेक्शन जीतने के बाद फॉर्म 47 का फ्रॉड, उसके बाद हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनके घरों की, उनके घर वालों की तौहीन, हमारी खातीन वर्कर्स के स्पीच इंसल्ट। So there is a long list of wrongdoings on the part of government. So if the government thinks they can get away with it, then I don't think it's a right approach. They cannot get away with it. Right. They have to be accountable for it. और ये पाकिस्तान के शहरी हैं, रियासत पाकिस्तान जवाबदेह है अपनी अवाम को, और ये बहुत जरूरी है कि वो इसका हिसाब दें। जो लोग मिसिंग हैं उनको प्रोड्यूस करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मिसिंग क्यों हुए, डी जॉब से हुए, चाहे वो एक आदमी हो या 1000 आदमी, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत के ऊपर हो। फैसल चौधरी साहब जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। पीटीआई रहनुमा वो भी यही कह रहे हैं कि एक सब्सटैंशियल रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं इन मुज़ाकरात से। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे और शो को आगे बढ़ाएंगे, कहीं में जाइए। जी, वेलकम बैक नाजरीन। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने शो के थ्रू उन सारे सुपर हीरोज़ को आपके साथ सामने इंट्रोड्यूस कराएं जो बेहतरीन काम करें और पाकिस्तान के बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। पाकिस्तान के 5 साल के मार्शल आर्टिस्ट सुफियान मसूद ने भारत के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एल्बो टू जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट सुफियान मसूद ने भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने नाम कर लिया। भारत के मार्शल आर्टिस्ट जवेरिया ने 30 सेकेंड्स में 54 एल्बो टू नी स्टेप्स किए थे, जबकि सुफियान मसूद ने 30 सेकेंड्स में 79 एल्बो टू नी स्टेप्स करके नया रिकॉर्ड बना लिया। सुफियान मसूद पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सुफियान मसूद मौजूद हैं, मार्शल आर्टिस्ट हैं और अपने वालिद के साथ वो इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा बने हैं, इरफान मसूद के साथ। सुफियान, बहुत शुक्रिया, उनके वालिद को भी हम वेलकम करते हैं। ये भाई कब से मार्शल आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हुआ? आपके वालिद भी करते थे, नहीं करते थे, और ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है इसके बाद क्या फीलिंग है, जरा शेयर कीजिए हमसे। सुफियान ये बचपन से तकरीबन 3 साल की उम्र थी उस टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस रिकॉर्ड के लिए तकरीबन पिछले जो रिकॉर्ड था इंडिया का उसके लिए 5-6 महीने हमने प्रैक्टिस की हुई थी। इसके लिए ये डेली हमारी प्रैक्टिस होती है, तो ये 5 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। सही। तो ये बताइए वालिद साहब कि सुफियान की कोई एक पर्टिकुलर डाइट है या कोई एक्सरसाइजेज हैं जो वो रोज करते हैं ताकि वो फिट रह सके? इतने नन्हे मुन्ने से क्यूट।
सुफियान मेरी एकेडमी है मार्शल आर्ट्स की, तो वहाँ पे मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ। वहाँ पे और भी छोटे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग वगैरह हासिल कर रहे हैं, तो उनको जैसे ट्रेनिंग दी जाती है सुफियान को भी वही ट्रेनिंग देते हैं। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी के 17 स्टूडेंट्स हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। क्या बात है। अच्छा ये भी बताएं कि सुफियान ने फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइम अराउंड पर्सन का रिकॉर्ड भी कुछ बनाया, ये रिकॉर्ड क्या है और ये कैसे उन्होंने अचीव किया, इसकी ट्रेनिंग क्या कराई आपने? ये जो रिकॉर्ड था ये तकरीबन 5 साल पुराना रिकॉर्ड था इंडिया का, और ये कोरोना के टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इंट्रोड्यूस किया गया था। कोआला चैलेंज भी इसको बोलते हैं, और फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड द पर्सन भी। तो ये इंडिया के जो एथलीट थे उन्होंने, वो भी मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, उनकी एकेडमी है, उन्होंने 9 सेकंड से ज्यादा टाइम में ये रिकॉर्ड बीट किया था, बनाया था। तो अब तक 5 सालों तक ये अनबीटेबल था। इसके लिए फिर हमने प्रैक्टिस की, लेकिन वो टाइम का वो जो फ्रेम जो था वो काफी कम था, उसमें हमने इसको बीट करना था। फिर प्रैक्टिस करते रहे, बीच में हमने फिर छोड़ दिया क्योंकि वो टाइम काफी कम शॉर्ट टाइम था, उसमें बीट करना काफी हमारे लिए अनपॉसिबल लग रहा था कि नहीं हो सकता। लेकिन सुफियान ने कहा कि नहीं ये हमने करना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड भी हमने ब्रेक किया। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, आप एक एकेडमी चलाते हैं, आप किस तरह नौजवानों को बोलते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें? क्या आप देखते हैं कि आने वाली जनरेशन्स इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं? हमारी चूंकि एकेडमी डेरा इस्माइल खान में ये बैकवर्ड एरिया, उस लेवल पे यहाँ पे इंडोर हॉल्स वगैरह फैसिलिटीज नहीं होती। तो उनको जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको की गाइडेंस करना, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, और उनको इन फ्यूचर में लेके जाना कि फ्यूचर में हमने क्या एक्टिविटीज करनी है, कहाँ तक हमने जाना है। तो ये हर चीज प्लान के मुताबिक उनको मैं डेली एक्टिविटीज मुख्तलिफ देख के, मुख्तलिफ जो हमारी फाइट्स वगैरह होती हैं उनके लिए ट्रेन किया करता हूँ, और मोटिवेट भी साथ में किया करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होती है कि वर्ल्ड लेवल पे इसी तरीके से हम अपने इलाके, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। हम अपने शो के ज़रिए उन सारे गवर्नमेंट के इदारों को और जो लोग हैं बैठे हुए, हम कोशिश करते हैं कि उन तक ये मैसेज जाए। आप बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है, कोई इनकरेजमेंट मिलती है? सुफियान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी बात है। आपको किसी ने अभी तक राब्ता किया? हमारी पिछले 2 महीने पहले पीएम के साथ भी मीटिंग हुई थी, केपी के गवर्नर के साथ भी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस वगैरह किए, लेकिन फिलहाल उस लेवल पे कोई आउटपुट नहीं निकला। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करेगी, फिर मजीद भी बेहतर हम अपने जो एक्टिविटीज है वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। जी अच्छा भाई साहब, सुफियान से भी तो हमारी बात कराए ना। सुफियान अभी क्या एक्टिविटीज करें, तो छुट्टियां होंगी तो क्या खेलते हैं? क्रिकेट वगैरह दीगर गेम्स भी खेलते हैं? शरारती ज्यादा हैं, नहीं है? थोड़ा बात करें सुफियान। शर्म सुफियान ये शर्म नहीं, ये इनकी छुट्टियां शुरू हो गई थी तो ये सोए हुए थे। अच्छा सोए हुए जाके, ये भी हमारी तरह ही है। अच्छा भाई साहब, ये भी हमें बताएं कि हुकूमत की तो बात हो गई, लेकिन ये कि बच्चों में आजकल हम खुद भी अपने घर में बच्चों को लैपटॉप्स दे देते हैं, बच्चों को मोबाइल फोन्स के सामने वो खाना खा रहे होते हैं। लेकिन देखिए 5 साल सुफियान है, इतनी पॉजिटिव एक्टिविटी वो कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो माँ बाप आपको देख रहे हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगे? मैं खुद अपनी रूटीन बताता हूँ। मेरे बच्चे हैं, उनको मैं सुबह स्कूल ले जाता हूँ, सुफियान भी स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं फिर अपनी बहनों के साथ खेलते भी हैं असर के टाइम, फिर मैं अपने साथ एकेडमी ले जाता हूँ। प्रॉपर टाइम देना पड़ता है हर चीज को। अगर हम टोटली सिर्फ इनको लैपटॉप या मोबाइल दे दें तो ये काफी अपना जो कीमती वक्त होता है वो वैसे ही वेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव एक्टिविटीज में भी साथ में जारी रखें। और आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के? सुफियान मजीद कितना पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? कौन कौन से टाइटल्स हैं जिनके लिए करेंगे फाइट? इंशाल्लाह हम कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ हमारी प्लान है कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन जो होती है MMA की या बॉक्सिंग की, वहाँ पे भी ये कम्पीट करें।
زبردست بھائی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور پورے پاکستان کو کہ سفیان محسود کے ذریعے ہمیں یہ ٹائٹل ملا. کیا بات ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ حکومت کی طرف سے سپورٹ کی, ہم اپنے شو میں ایک چیز پلان کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد ناظرین بھی دیکھیں گے کہ انسنگ ہیروز سے ہم نے اپنے شو کا آغاز کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اس کے فالو اپس ہم نے کچھ دکھانے ہیں کہ کون کون ہمارے شو پر آیا اور حکومتی امداد ان کو ملی, سپورٹ ملی یا نہیں ملی. تو وہ فالو اپس کا ایک ایپیسوڈ ہم نے کرنا ہے اور ان سارے لوگوں کو بلانا ہے یا کنیکٹ کرنا ہے ان سے جو ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اتھارٹیز کو بھی ہم نے لینا ہے اپنے شو پہ. تو ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, کہیں مت جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب ہم چلتے ہیں اپنے اوورسیز کے سیگمنٹ کی طرف, اوورسیز اور ان کی جرنیز کے. جی تو زہیب, آپ کو پتا ہے آج ہمارے پاس کون ہے؟ ملٹی ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر جہاں زیب مغل UAE سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, ڈائریکٹر ہیں اور بھی بہت کچھ ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سب کیا اور یہ کیسے ہوا. جی تو السلام علیکم جہاں زیب مغل صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا UAE سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ the list goes on, تو اس ساری چیزوں میں آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے؟ جہاں سے مغل سے رابطہ ہوا ہے, ایک بار پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہم بات چیت کریں. آپ نے صحیح کہا کہ بھئی ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ پاکستان سے گیا کیوں گیا؟ سب سے پہلی ہماری شکایت یہ ہے. پہلا سوال ہم یہ کریں گے کہ بھئی اتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر تھا تو پاکستان سے آپ کیوں چلے گئے؟ یہیں پہ سکھاتے اور پھر آ جاتے, واپس آ جائیں واپس, تو کتنی اچھی بات ہے. تو ان سے ہماری ضرور بات ہوگی. اوورسیز پاکستانیز کو ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا پروموٹ کیا جائے اور ان کی بات آپ تک پہنچائی جائے, آپ کی بات ان تک پہنچائی جائے, تو ایک رابطے کا کردار ادا کیا جائے تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو برج کیا جا سکے اور اوورسیز پاکستانیز لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. جی ایک بار بالکل صحیح ہے. جی جہاں زیب مغل صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. السلام علیکم جہاں زیب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی ماشاءاللہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ the list goes on, تو ایکٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, لیکن ان ساری چیزوں میں سے سب سے فیوریٹ چیز آپ کی کیا ہے؟ دیکھیے ڈائریکشن وغیرہ جو اسپیشلی آج کل یہاں پر جیسے ابھی نیشنل ڈے UAE میں گزرا ہے, تو بینگ اے پاکستانی میں نے اس میں جو اپنی طرف سے میں کریٹیو چیز کر سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کسی کریٹیو آئیڈیا کے ساتھ آؤں کہ پاکستانیز بھی ہائی لائٹ ہوں, کہ ہم لوگ جو ہے UAE سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لیبر کلاس کو بھی موقع ملے, اپرچونٹی ملے. تو آئی کیم اپ ود آئیڈیا کہ کیوں نہ نیشنل اینتھم UAE کا ٹولز کے ساتھ پلے کیا جائے, ناٹ ود دا میوزک, کنسٹرکشن ٹولز کے ساتھ. تو ویری ویری گڈ آئیڈیا اینڈ یہ بہت اچھا یہاں پر ہٹ ہوا. ویسے ہم سننا بھی چاہتے تھے وہ, اگر پہلے یہ چیز پتا ہوتی تو ہم بھی سنتے کہ کس طرح آپ نے اس کو. اچھا یہ بتائیں پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیوں کیا, کب کیا؟ آپ اسی طرح پوچھیں. جی آپ اتنی آپ ٹیلنٹڈ ہیں, اتنا ٹیلنٹ پاکستان سے چلا گیا, کیوں آپ گئے واپس؟ ہماری پہلی شکایت یہ ہے آپ سے. دیکھیے اس میں ایکچولی شکایت بنتی نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا نا تو میں بالکل بہت چھوٹا تھا اس وقت, اور میری والدہ, کیونکہ میرے والد صاحب گزر گئے تھے میں جب 8-10 سال کا تھا اس وقت, تو ایکچولی اسٹرگل کیا ہے میری والدہ نے. انہوں نے ہم 3 بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر ان کو ہمیں کریٹیو ماحول دینا چاہ رہی تھیں, سیف طریقے سے وہ براٹ اپ ہمارا ہو اور ہم جو ہے اپنے منزل کی طرف جائیں. تو شی واز اے لیکچرر ان اے کالج ہیئر ان پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی. تو وہ کافی اچھا انہوں نے ہمیں براٹ اپ دیا, وہاں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. زبردست. کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں, سٹنگ ان UAE, جو حالات ہیں, جو اکنامک پولیٹیکل ہمارا اسٹیٹ چل رہا ہے, کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے؟
देखिए पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हम लोग जो है यहाँ पर इंटरनेशनली जो भी शख्स बैठा हुआ है ना, वो एक तरह से हर बंदा पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उसी को देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पाकिस्तान कैसा होगा। तो हमें अपने किरदार को, अपने आप को बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत सॉलिड शो करना है, इस तरह से कि लोग पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें और हमारी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बहुत अच्छी बात तो है। अच्छा जाज़ेब, ये जो आपने एक्टर भी आप हैं और आप सिंगर भी हैं, अब दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो कोई डायलॉग जो आपको याद हो किसी एक्टर का वो सुनाए, या फिर हमें कुछ गुनगुना दे, है ना? तो ये आपके ऊपर है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत अच्छी आपने मुझे चॉइस दी। मैं आपको पाकिस्तानी कल्चर से कुछ सुनाता हूँ, ठीक है? मैं आई थिंक हाँ, सिंगिंग विल बी द गुड आइडिया। चलो ठीक है, जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। क्या बात है, कुमार सानू की कुछ टच नजर आ रहा है, जबरदस्त। किसने कुमार सानू को कभी सोनी धरती गाते हुए नहीं सुना होगा? जाज़ेब ये बताइए, पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएई में बहुत इंटेंस है और बहुत ज़्यादा भी पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, उनका क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में? क्या सोचते हैं? किस तरह आप कनेक्ट करते हैं? कौन से ओकेजन्स पे मिलते हैं? क्या सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनते हैं? देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के, ऐसे ग्रुप्स जो हर इवेंट को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ये 25 दिसंबर गुजरा, काइट डे था, और सब लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया। स्पेशली मैं कहूँगा कि यहाँ पर पाकिस्तानीज़ इन शारजा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर करीब करीब कोई 60,000 से ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तानीज़, और वो ओकेजनली मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनके बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कम्युनिटी को एक दूसरे से क्लोज। और अभी तो देखें बड़ा मुकाबला आने वाला है आपकी तरफ, पाक भारत मैच का क्रिकेट का, वो उसके मुंतज़िर है। जी हाँ, इसमें भी ये कम्युनिटीज़ काफ़ी फाल साबित होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही है। तो इंडियन फैंस और आप दोस्त तो होंगे आपके, मिलके जाएंगे मैच देखने, और क्या तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? मेरी दो तरह की तैयारी है, क्योंकि इत्तेफाक की बात ये है कि अभी तक ये बाज़गश सुनी जा रही है कि ओपनिंग पे आई विल बी सिंगिंग एज वेल। तो या अरे जबरदस्त। और क्या गाने का इरादा है? हम पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कल्चर से, क्योंकि इंडिया के वहाँ से एक और सिंगर को लाइन अप किया गया है। तो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और जबरदस्त। We wish you all the best in your future, और जो भी आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत गुड लक। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लें क्रिकेट की बात करते हैं। बिल्कुल, वनडे के बाद टीम का नया इम्तिहान आज शुरू होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में शुरू हो रहा है। कौमी स्क्वाड फाइनल कर दिया गया है। टीम का 7 बैटर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला सामने आया है। बाबर आजम भी टीम में शामिल हैं, कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, मोहम्मद रिजवान है, ऑलराउंडर सलमान अली आगा प्लेइंग 11 का हिस्सा है। आमिर जमाल, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास भी एक्शन में दिखाई देंगे। और इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अब भी जरा ज़ेर बहस है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और पीसीबी में भी फराइज सरंजाम दे, बहुत ही मशहूर मकबूल शख्सियत है, मोहसिन हसन खान साहब ने ज्वाइन किया। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले हम आज के टेस्ट स्क्वाड पे बात कर लेते हैं।
بابر اعظم بھی ہیں, کامران غلام بھی ہیں, سعود شکیل بھی ہیں, محمد رضوان تو ہیں ہی, سلمان علی آغا جو کہ جنہوں نے ون ڈے میں اچھا پرفارم کیا. تو ٹیسٹ میں آپ کیا پرابیبلٹی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی؟ وہ بوسٹ وہ یعنی کانفیڈنس مل گیا ہے ون ڈے سے پاکستان کو, ٹیسٹ میں بھی یہ نظر آئے گا؟ دیکھیے بیسکلی ون ڈے کو تو آپ تھوڑا سا نزدیک لا سکتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے, لیکن 2020 کرکٹ بالکل دور ہے. ٹیسٹ ون ڈے میں پاکستان کی پرفارمنس ماشاء اللہ بہت اچھی ہوئی ہے. آئی مسٹ سے میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, اتنی امید نہیں کر رہے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ٹیم میں نئے لڑکے کافی آئے ہیں, نیا 3-4 سینئر لڑکے ہیں, اس کے علاوہ ینگ کمبینیشن ہے, تو کافی پرومس شو کی ہے پاکستان ٹیم میں. اور دیکھیے سب سے بڑی میں پرسنلی سمجھتا ہوں, جب کھیل رہا تھا پاکستان کے لیے, پھر میں جب کوچنگ تھا, میں ہیڈ کوچ تھا, چیف سلیکٹر تھا, کہ انڈیویجول پرفارمنس بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن ٹیم پرفارمنس آل ٹوگیدر, ٹیم کی ہار جیت اگر کسی انڈیویجول پرفارمنس کسی کی ہوتی رہے لیکن ٹیم اگر پرفارم نہ کرے ایز اے ٹیم ٹوگیدر, اس میں اس کو اگر جیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہاں جو میں دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات دیکھ کے کہ ون ڈے کرکٹ میں اسپیشلی T20 واز ڈسپوائنٹنگ, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن ون ڈے کرکٹ میں ماشاء اللہ پاکستان کا ایز اے ٹیم, یعنی کہ ایز اے ٹیم ٹوگیدر 11 پلیئرس, بولنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو, پاکستان ٹیم کا پرفارمنس بہت ہی اچھا تھا. بالکل. اب محسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ ٹیم کا 7 بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا درست ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوری پھر سے ریپیٹ کیجیے. سر, ٹیم میں 7 بیٹرز کے ساتھ میدان میں اترنے کا فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے اس ٹیسٹ میچ کے لیے ساؤتھ افریقہ کے خلاف؟ تھوڑی ڈیپتھ ہو جائے گی ٹیسٹ میچ میں ہمیشہ آپ کرتے ہیں جینوئن پلیئر کے ساتھ, ٹپس اینڈ بٹس کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, پراپر بیٹسمین ہو یا پھر پراپر بولر ہو. تو یہ چیز ایک اچھی کی ہے. حالانکہ اس میں 1-2 لڑکے ہیں جو بیٹنگ میں ہیں لائن اپ میں, وہ بولنگ بھی کر دیتے ہیں ساتھ میں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ٹیم میں کوئی جینوئن اسپنر نہیں ہے, یعنی کہ جو کہ ٹیسٹ کرکٹ میں بہت ضروری ہوتا ہے. بھلا ٹیسٹ کرکٹ میں اگر پچ وکٹ کو اسپنر کو سوٹ کر بھی رہی ہو کہ نہ کر رہی ہو, کہ بال ٹرن نہیں ہوگا 4 دن یا 5 دن, لیکن پھر بھی آپ اسپنر ضرور رکھتے ہیں, بیکاز اسپنر چاہیے ہوتا ہے آپ کو ویریشن کے لیے. اور یہاں میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ لڑکا ہے جس نے ہوم سیریز میں آف اسپنر نے بڑا زبردست سفیان, ہاں دو پلیئرز نے ہمارے, انہوں نے تو میچز ہی ہمیں جتوائے نا, ٹیسٹ میچز جتوائے ان دونوں نے ہمیں. نعمان ہے لڑکا, اور دوسرا لڑکا ہے مجھے اس کا نام, وہ مختلف ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو مجھے بالکل سب اس وقت ذہن سے نکل رہا نام, لیکن دونوں لڑکوں نے ہمیں میچز جتوائے سنگل ہینڈڈلی, اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہو. تو اس میں سنگل ہینڈڈ جتوائے اور بڑی اچھی پرفارمنس کر کے جینوئن پرفارمنس دیکھی. یہ نہیں کہ کوئی فلوک تھا, انہوں نے اگین اینڈ اگین جیت کے پرفارمنس دے کے سیریز جتوائی. تو آئی تھنک ان لڑکوں کو اگر ہوتے تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بولنگ کے پاس ویریشن آ جاتی ہے, کیپٹن کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ جہاں اگر اس کے پاس بولے اس کو کوئی 2-4 اوور 8-10 اوور کے لیے ریسٹ کرانا ہے تو وہ اسپنر کو لے آئے, یا اگر کوئی بیٹسمین فاسٹ بولر کے خلاف اچھا کھیل رہا ہے تو ایک ویریشن کے طور پہ اسپنر کو جب لے کے آتے ہیں. اور یہ جو دونوں اسپنر ہیں, سوری ساجد جی ساجد اور دوسرا نعمان, تو ان دونوں میں جو میں نے اچھی بات کیا نوٹ کی کہ ان میں صرف اسپن بولنگ نہیں ہے, ان کی بولنگ میں ویریشن ہے. یہ لینتھ کو ویری کرتے ہیں اور پیس کو ویری کرتے ہیں. تو آئی تھنک ایسا ہوتا بھارت مینجمنٹ بہتر سمجھتی ہے, انہوں نے جیسا فیصلہ کیا ہے لیٹس ہوپ کہ وہ صحیح ثابت ہو. جی بالکل. اچھا, ٹیم کی پرفارمنس پہ تو ہم بات ہی کر رہے ہیں, بہت ون ڈے پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے, جتنا اچھا پرفارم کیا ہے. لیکن ذرا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں, کیا یہ جو ابھی سامنے آئی ہے چیز کے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہونا یہی تھا؟ پاکستان نے ایک ایسا اسٹانس لیا جس سے پاکستان کو پیچھے ہٹنا پڑا, کامیابی پاکستان کی ہے بھارت کی ہے, کیا آپ نے کیسے انالائز کیا اسے؟ پہلی بات تو میں جو ہے ایک بات کہہ دوں کہ یہ ٹاپک آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے بہت ہاٹ ٹاپک ہے. میں فرسٹ ٹائم کسی چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں. مجھ سے بہت لوگوں نے کوشش کی کہ میں اس ٹاپک کے اوپر بات کروں, میں اس کو اوائڈ کرتا, لیکن آپ کے ساتھ ہوں آج تو میں بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا چینل بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, نیا چینل ہے, ابھی کھلا ہے, زبردست ہے. وش یو آل دی بیسٹ. لیکن اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے آئی سی سی کے جو یہ چیمپئنز ٹرافی کا
بیسکلی آپ نے کیا سوال کیا تھا مجھ سے؟ میں نے یہی کیا تھا کہ دیکھیں پاکستان نے پہلے تو ایک ایسا اسٹانس لیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی پھر نیوٹرل پہ ابھی جب ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھارت میں 2026 میں تو پاکستان نے کہا ہے کہ ہم وہاں بھی اگر فائنل سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی نیوٹرل وینیو پر ہوگا. حالانکہ ہمیں ابھی تک نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے, لیکن بہرحال ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا. کس کامیابی پاکستان کی کہہ رہے ہیں, سمجھتے ہیں آپ اسے, یا بیک فٹ پہ آیا پاکستان, کیسے اینالائز کیا آپ نے؟ دیکھیے میں اسے کامیابی تو بالکل بھی نہیں کہوں گا اور نہ میں اس کو بیک فٹ کہوں گا. دیکھیے پاکستان اس وقت اسٹرگل اس وجہ سے کر رہا ہے, پاکستان کی جو لابنگ انٹرنیشنل لیول پہ ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کمپیئر ٹو 3-4 ادر کنٹریز جیسے آسٹریلیا, انگلینڈ, نیو زیلینڈ ہوا. ان لوگ کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر لابی بہت زبردست. انڈین کرکٹ بورڈ کی بہت اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, نہیں, غلط بات ہے. پیسے کی وجہ سے صرف نہیں, کھیل کی وجہ سے بھی. آپ کو پتا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ کی لیول پہ ہے, ون ڈے میں ٹاپ پہ ہے, T20 میں ٹاپ پہ ہے, ورلڈ کلاس پلیئرز اس کے پاس ہیں. تو انہوں نے اپنی کرکٹ کی دونوں چیزوں پہ محنت کیا کی ہے. کہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ پلس کھیل, اور کھیل کو انہوں نے اتنا اوپر لے گیا کہ اب یہ دیکھیے انہوں نے آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا کو ہرا رہے تھے, بڑی دوسری ملکوں میں جا کے ہراتے ہیں. تو یہ چیز آئی تھنک ہمیں کرنا چاہیے. میں پرسنلی فیل کرتا ہوں, جب میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بول رہا ہوں, جب میں ہیڈ کوچ تھا خاص طور پہ, تو میں نے پوری اپنی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ پاکستان کرکٹ کو میں نے اس طرح سے لے جانا ہے کہ ٹیسٹ, ون ڈے, T20 ہم تینوں میں ایک ٹاپ لیول پہ, اگر نمبر 1 نہیں تو ٹاپ 3 میں سارے وقت ہم رہیں. اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا اس میں ہم نے وائٹ واش بھی کیا انگلینڈ کا, پھر دوسری ٹیمز کو دونوں کو جیت کے 3 کنسیکیٹو سیریز جیتے. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری, تو وہ تو نہیں ہوا مصطفیٰ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نے لابنگ وغیرہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. لیکن آپ ممکنہ طور پہ کیا ہونے جائے, ہائیبرڈ ماڈل بھارت اسی طریقے سے ایز اٹ از فالو کرے گا جیسے پاکستان ICC چیمپئنز ٹرافی میں کر رہا ہے بھارت کے لیے. ورلڈ کپ میں کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ طور پر, بھارت کر لے گا, اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ اگر فائنل بھارت میں ہوتا ہے, پاکستان پہنچتا ہے, تو وہ شفٹ کر دے فائنل کو سری لنکا میں, ایسا ہوگا ممکنہ طور پہ؟ اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا جب یہ چیز ہوگی. لیکن جس طرح سے وہ اپنی دیکھیے کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتی ہے, اپنے ٹرمز کو منواتے ہیں, یو نیور نو کہ ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ وہ اپنی بات سے بیک آؤٹ کر جائیں, لیکن کریں گے نہیں میرے خیال سے. لیکن پر میں اس کو یہاں پہ اگر ہم آج کی بات دیکھیں, ایک تو ہمارے میں آپ سوری ٹو سے, میں آپ کرٹیسائز نہیں کر رہا, ہم ہمیشہ کل پہ چلے جاتے ہیں, ہم آج کا تو سوچے پہلے. اب یہ چیمپئنز ٹرافی جب پاکستان کو ملی ہوئی تھی, جو مجھے اس بات کی تکلیف ہے, یہ ابھی نہیں ملی پرسوں یا ترسوں, یہ ملی ہوئی تھی اب سے کافی مہینے پہلے. اس وقت یہ کیوں نہیں ریز کی گئی بات کہ ہم پاکستان میں اپنے میچز نہیں کھیلیں گے, اور اس وقت کی جاتی کوئی جینیون ریزن کے ساتھ, تو ہمارا کرکٹ بورڈ بھی اس کا جواب دیتا. تو یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی شاید ہم یہاں لیک کر گئے اپنی اتھارٹی رن. اور دیکھیے بات میں بہت ضروری ہے آپ سے کہہ دوں, پاکستان کوئی ٹام ڈک ہیناری کی ٹیم نہیں ہے, یہ کوئی ٹمبکٹو کی ٹیم نہیں ہے. پاکستان کرکٹ جو ہے دنیا کی ٹاپ کرکٹ میں آتی ہے, یعنی کہ جب سے اٹھا کے دیکھ لیں الحمدللہ فرام ایئرز اینڈ ایئرز, پاکستان کرکٹ از ون آف دا ٹاپ کنٹریز, کرکٹنگ کنٹریز آف دا ورلڈ, جس نے ورلڈ کلاس پلیئرز پیدا کیے ہیں, وہ ورلڈ کلاس کرکٹ کھیلی ہے. تو یہ اب وہی بات آگے رک کے کہ اب لائٹ نہ کر گئے ہم انٹرنیشنل لابی, جس کی بہت ضرورت ہے اور کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے ڈپلومیسی بہت ضروری ہے. بالکل سر, یہ بتائیے محسن نقوی کو چیئرمین PCB آپ نے کیسا پایا, آپ کیا دیکھتے ہیں ان کا سٹانس, اور جو بھی ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنا سٹانس بالکل جوڑا رکھا اور اس پہ بہت, اور کرکٹ کی بہتری کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا ان کا, کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, پھر وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, تو فوکس نظر آئے آپ کو محسن نقوی ان کے اندر, وہ بات نظر آئی کہ PCB کو ہیڈ کر سکیں وہ؟ دیکھیے آپ نے خود ایک بات کہی ہے, کرکٹر تو نہیں تھے, لیکن ایسے کرکٹر, ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو کرکٹ بالکل نہیں کھیلے ہوئے لیکن بڑے اچھے چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین ثابت ہوئے ہیں, ناٹ اونلی پاکستان بٹ ایون آسٹریلیا, انگلینڈ وغیرہ ہر جگہ. تو کرکٹ سینس بہت ضروری ہے. آپ کو بڑا آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلی ہو, لیکن کرکٹ کی نالج, کرکٹ کا نو ہاؤ اور کرکٹ کا جو سیٹ اپ بنتا ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا. چیئرمین جو ہے وہ کرکٹ کی سمجھیے فائنل اتھارٹی ہوتی ہے,
وہ اپنا ہر چیزوں کی ڈائریکشن وہ دیکھتا ہے. ابھی تک اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے اس میں مجھے برائی تو کہوں بہت کم نظر آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ شروع میں ٹیم اسٹرگل کر رہی تھی. آئی تھنک ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کامیابیاں ملنے شروع ہوئی ہے. اور یقین کیجیے جو ہے ایگزیکٹلی یہ میں نے کیا تھا جب میں ہیڈ کوچ بنا تھا. میں نے کہا نو پلیئر از ابو دا ٹیم. ابو دا ٹیم میں ابو پاکستان بھی نہیں کہہ پاکستان تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ٹیم سے اوپر کوئی پلیئر نہیں ہے. جو لڑکا ٹیم کے لیے نہیں ہے چاہے وہ بیٹنگ اسٹار ہو یا بولنگ اسٹار ہو وہ زیرو ہے. تو یہ چیز انہوں نے بڑی اچھی کی ٹیم مین ہونا چاہیے, گروپنگ نہیں. لڑکوں کو یہ ایکسرسائز کیا ان کو کہ بھائی آپ نے پرفارم کرنا ہے فار دی سیک آف پاکستان. جی ٹیم کر رہی ہے اچھی طرح سے. سر یہ بتائیے یو اے ای میں پاک بھارت میچ ہونے جا رہا ہے, کیا توقع رکھنی چاہیے پاکستانیوں کو, فینس کو, آپ کو پرسنلی کیا توقع ہے؟ دیکھیے پاکستان انڈیا کا میچ تو ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کہیں پہ بھی ہو دنیا میں اس کی ایک الگ ہی بات ہوتی ہے, الگ ہی اس میں ایک کیا کہوں اس کی ایک اٹریکشن دے کہہ لیں آپ, اس کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے گیم میں وہ ایک الگ ہی جگہ ہے. کسی جنگل میں بھی کھلا دیں آپ پاکستان انڈیا کے میچ کو تو لوگ اس کو بڑے کینلی واچ کرتے ہیں. یو اے ای ایک بڑا اچھا سینٹر ہے نو ڈاؤٹ دیکھا جائے, لیکن اگر آپ میرے دل کی بات پوچھو ایز اے پاکستان ناٹ ایز اے کرکٹر بٹ ایز اے پاکستانی پلس ایز اے کرکٹر I would have loved to see the whole Champions Trophy being played in Pakistan. تو ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے. بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور وقتاً فوقتاً آپ کو ذہن رہیں گے کیونکہ آئی سی سی کا ایونٹ بھی آ رہا ہے. جی تو یہ ہماری کرکٹ کی بات ہوئی. اب کچھ ایک زبردست شاعر کو یاد کرتے ہیں, منیر نیازی, جو کہ ریولوشنری شاعری اور رچقی شاعری کی بات کی جائے تو ہر میدان میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اچھا, منیر نیازی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ منیر اس شہر پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. صحیح بات ہے. اچھا جی, پروین شاکر صاحبہ کی بھی پہلے منیر نیازی صاحب کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں. جی اس حسن کا شیرا ہے جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا. منیر نیازی 9 اپریل سن 1928 کو ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. منیر نیازی کا شمار اردو اور پنجابی کے بلند پایہ شاعروں میں ہوتا ہے. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. خوشی نہ غم کوئی کول نہ آیا, نہ ہسیا نہ رویا, اجزا دن بھی ایویں لگ گیا. منیر نیازی کے اردو شاعری کے 13, پنجابی کے 3 مجموعے شائع ہوئے. ان کے شعری مجموعوں میں بے وفا کا شہر, تیز ہوا اور تنہا پھول, جنگل میں دھنک, دشمنوں کے درمیان شام, ماہ منیر, سفر دی رات, 4 چپ چیزاں, رستہ دستن والے تارے اور کلیات منیر شامل ہیں. چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو. کسی کو اپنے ہم عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. منیر نیازی نے دنیائے شعر و سخن میں بڑا نام کمایا. منیر نیازی 26 دسمبر سن 2006 کو لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے, لیکن اپنی شاعری کی بدولت آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے ان کی پوئٹری کی.
اب ایک اور لیجنڈ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, پروین شاکر صاحبہ, جنہوں نے پوری دنیا میں ان کی شاعری کی خوشبو ایسے پھیلی پوری دنیا میں سب فین ہو گئے ان کے. بالکل جی, ان کا ایک شعر ہے اگر ہم کر دیں, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلائی دیں گے, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلائی دیں گے, لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے, بھلا ہی دیں گے اور گواہی دیں گے. تو ان کی جی تو پروین شاکر کی کچھ شاعری ہم نے منتخب کی ہے, وہ سنیے ذرا. وہ تو خوشبو ہے, ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے, پھول کدھر جائے گا. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے, اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا, بھول گیا سوال. کچھ تو ہی پتا ہے درد, چلنے کا حوصلہ نہیں, رکنا محال کر دیا. عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا. بتا کچھ تو ہی پتا, ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہم نے تو ایک بات کی, اس نے کمال کر دیا. یا آپ دلے جی, بہت ہی امیزنگ شاعری, اور کیسا موڈ ایک دم چینج ہو جاتا ہے نا اچھے شعر سننے کے بعد. بالکل. تو بریک لینے کا دل چاہ رہا کہ شعر و شاعری کی ایک محفل شروع ہو جائے, لیکن ایک بریک ہم نے لینا ہے. ایک بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذرا ماضی میں چلے جائیں. نہیں, ماضی میں نہیں جانا, ہم نے کچھ کرکٹ کی مزید بات کرنی ہے, اور ایک ایسی دو ایسی باکمال خواتین کی ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ بھی ہوں گی جنہوں نے اپنی ہمت سے ایک منفرد کام دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی ہے. اور ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں مون مغیث اور ان کی بیٹی نائمہ شیخ سے. مگر پہلے ذرا مختصر ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. اب ان کا تعارف یہ ہے کہ ان دونوں کا اسکاٹ لینڈ کے ایک مشہور کرکٹ کلب میں کوچنگ وہ کر رہی ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہی ہیں. مون مغیث نے اسکاٹ لینڈ میں خواتین کے لیے علیحدہ کرکٹ ٹریننگ کی شروعات بھی کی, اور 2018 سے اب تک ان کی کاوشوں کا ثمر یہ ہے کہ اب اسکاٹ لینڈ میں خواتین کی باقاعدہ ٹیم بن چکی ہے. ان کے پاس اس اقدام کے پیچھے ایک اہم وجہ تھی. نائمہ ان کی بیٹی جو کرکٹ کی بہترین کھلاڑی ہے, وہ ایک خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو کیا خیال ہے, اب ملاقات کراتے ہیں نا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے کیا. بالکل جی. تو مون اور نائمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ کہ آپ دونوں نے ہمیں ہمارے شو میں وقت دیا. سب سے پہلے تو مون یہ بتائیے کہ آپ کی ویری آبویسلی سب سے بڑی انسپریشن آپ کی اپنی بیٹی نائمہ ہے, جس کی وجہ سے آپ نے کرکٹ ٹیم بنا لی اسکاٹ لینڈ میں. اس جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. ایکچولی ہم شروع سے سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا. ایکچولی ہم لوگ شروع سے کرکٹ کھیلتے تھے گھر کے بیک گارڈن میں, تو میں نے دیکھا کہ بیٹی کو شوق ہے اور وہ آگے کھیلنا چاہتی ہے. تو پھر وہاں پہ لوکل ہمارا کرکٹ کلب تھا جس ایریا میں ہم رہتے ہیں, تو وہاں پہ پھر ہم نے ایڈمیشن کروایا ہے بیٹی کا. تو شروع کے 3-4 مہینے ہم نے دیکھا کہ ہماری بیٹی ایک ہی پلیئر تھی, بچی تھی لڑکی, باقی سارے لڑکے تھے. تو وہ الگ اس کا ایک چیلنج ہوتا ہے جب آپ اکیلی فیمیل ہوں اور باقی سارے لڑکے پلیئرز ہوں, اسٹرینتھ وائز بھی, ایموشنل وائز بھی. تو پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, اور میں نے بہت بڑا گیپ دیکھا کہ ویمن کرکٹ جو ہے بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو پھر اس سے مجھے موٹیویٹ کیا
کہ میں ایک الگ کرکٹ کا سیکشن بناؤں اپنے کلب میں خواتین کے لیے. تو اس کے لیے کافی تگودو کی. ممس کو میں نے کنونس کیا. آئی کوڈ سی کہ ممس کی بیٹیاں بھی کھیلنا چاہتی تھیں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایموشنل فیکٹر, ایک شائع فیکٹر آ جاتا ہے, کانفیڈنس فیکٹر آ جاتا ہے. تو تھوڑا سا کنونس کرتی رہی. پہلے ہم نے اپنا سافٹ بال کی ٹیم بنائی, پھر آہستہ آہستہ ہارڈ بال کی ٹیم بنائی, اور اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے بھی کرکٹ کھیلا. ہم دونوں ایک ہی کلب سے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کوچنگ بھی شروع کی. تو آپ جس کلب کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں 20 لڑکیاں ہیں. نیما واز the only one in the beginning. اب ماشاءاللہ there are 20 girls. تو نائمہ سے بھی بات کریں. بالکل نائمہ, کیا فیلنگز ہیں جب کچھ میچ جیتی ہیں, اسپیشلی جب بیکنگ آپ کی, سپورٹ آپ کی اپنی والدہ ہو, تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ کیا کہتی ہیں, کہاں جانا چاہتی ہیں اس شوق کو لے کر, کیا جیتنا چاہتی ہیں, اور پاکستان کے لیے کیا سوچتی ہیں؟ جی بالکل, کرکٹ شروع ماما کی وجہ سے کی تھی. وہ میری پہلی انسپریشن وہی ہیں. اور ایمبیشنز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. پہلا ایمبیشن یہی تھا کہ میں اپنا نام اسکاٹ لینڈ کی نیشنل ٹیم میں بناؤں, اور الحمدللہ میں نے بنایا ہے. تو آگے یہی ہے کہ میں اپنے خود کو سب سے بیسٹ کیسے بنا سکتی ہوں, بیسٹ پلیئر دنیا کا عورتوں میں. اور بولنگ کرتی ہیں یا بیٹنگ کرتی ہیں؟ میں دونوں کرتی ہوں. میں نیشنل ٹیم میں بالنگ آل راؤنڈ. جی اور ابھی تک کی کیا اچیومنٹ آپ کی ایز این آل راؤنڈر؟ کوئی مین آف دا میچ آپ کو یاد ہو, کوئی پرفارمنس اپنی یاد ہو؟ آئی تھنک جو میرا بیسٹ میچ تھا وہ ابھی اگست میں تھا, ہم لوگ کی ٹرائی سیریز تھی PNG اور نیدرلینڈس کے خلاف. اور نیدرلینڈس کے خلاف کافی ٹف میچ ہو گیا تھا, اور میں الحمدللہ 4 لیا تھا, اور پلیئر آف دا میچ مجھے ملا. اچھا, اور یہ دیکھیں جو ویمن کرکٹرز ہیں, خاص طور پہ انگلینڈ کی ٹیم بڑی ٹف ہے, انڈیا کی ٹیم بہت ٹف ہے, آسٹریلیا کی ٹیم, تو یہاں تک آپ سمجھتی ہیں بڑا فرق ہے, اور پاکستان بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. اسکاٹ لینڈ میں کیا اس وقت صورتحال ہے؟ ٹیم کو اپنا کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ہماری ٹیم اوبیسلی ایک ایسوسیٹ ٹیم ہے, لیکن ہم لوگوں نے پہلی دفعہ ورلڈ کپ کھیلا ہے ابھی اکتوبر میں, تو اس کی وجہ سے کافی ریکگنیشن ملی ہماری ٹیم کو, ICC فنڈنگ. اور اوبیسلی ہم لوگ کیونکہ ایسوسیٹ ٹیم ہے تو ہماری اتنی ٹورنامنٹس نہیں ہوتے, ٹرائی سیریز وغیرہ نہیں ہوتی جس طرح دوسری ٹیمز کو ملتے ہیں. لیکن اس کی کیونکہ ورلڈ کپ ہم لوگوں نے کھیلا ہے, کوالیفائی کیا پہلی دفعہ, تو اس کی وجہ سے کافی ریکگنیشن ملی ہے. اور انشاءاللہ آگے آئی ایم شیور ہمیں بہت اپرچونیٹیز ملیں. اور شروعات کہاں سے ہوئی یہ بھی ذرا پوچھتے ہیں نا, کہ کسی کیا یعنی کوئی کرکٹر تھا, کسی کی فین تھی آپ؟ انسپریشن تو خیر آپ کی مام تھی, لیکن اس کے علاوہ کرکٹ دیکھتی تھی, بہت زیادہ فالو کرتی تھی؟ بالکل, بچپن میں تو بہت پاکستان کے میچز دیکھے, اور شاہد افریدی کے چھکے بہت سب کو پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند تھے. تو مجھے یاد ہے ہم لوگ بچپن میں امی ابو کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ٹیرس پہ اوپر کرکٹ ہی کھیلتی تھی. پھر اسکاٹ لینڈ جا کے بھی ایسا ہی ہوا, کرکٹ ہی کھیلی. ابو کا ایک ٹورنامنٹ تھا, تو ادھر جا کے ماما اتنا اچھا کر رہی تھی, تو پھر میں نے کہا کہ عورتیں بھی آئی ایم شیور کر سکتی, تو میں نے اس طرح. بالکل. فیوریٹ کرکٹر اس وقت کون ہے نائمہ آپ کا؟ میرا آئی تھنک فیوریٹ کرکٹر انگلینڈ کی ہوگی آل راؤنڈر نیٹ سیور برنٹ, اور ہماری اسکاٹ لینڈ کی کیپٹن کیتھرین برائس. آئی تھنک اس کی بہت سروسز ہیں ہماری ٹیم کے لیے, اور وہ بہت اچھا پرفارم. اور سائم کی, جو اب کوچ سے پوچھتے ہیں نا, سائم کی پرفارمنس کیسی دیکھی آپ نے, اور کتنا زبردست یہ پرفارم کر رہے ہیں؟ بتائیے. جی میں تو بڑا خوش ہوں, اور سائم کی شکل میں ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے, اور ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ کرکٹر, اور بہت ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے, اور بہت ہی نڈر کرکٹر ہے. سو دس از واٹ وی نیڈ. آپ کو جو ہے بالکل نڈر ہو کے کھیلنا ہوتا ہے, اور اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا ہوتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کھلاڑی میں, تو وہ ساری اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے. سو ایٹ دا مومنٹ دس از واٹ سائم از ڈوئنگ, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ آگے ہمارا بہت بہت برائٹ فیوچر ہے پاکستان. بالکل. ایز اے کوچ مون, آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستانی اور اسکاٹ لینڈ کے کرکٹ سٹائل میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ سب سے میجر فرق جو ہے نا جی, وہ ہے مائنڈ سیٹ کا. ہماری جب میں نے جو تھوڑا بہت یہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے, اور جو ہمارا جو لوکل مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کا, وہ یہ ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. کوئی بھی اپوننٹ آ جائے, اگر ہم نے کھیلنا ہے تو ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. صحیح. اسکاٹ لینڈ میں یہ ہے کہ وہ پہلے, کیونکہ اینالائز اتنا ہوتا ہے کرکٹرز کے اوپر کہ وہ اگر کوئی اچھا کھلاڑی ہے تو وہ پہلے ہی اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ نو یہ بہت زبردست کھلاڑی ہے, تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور میں ہمیشہ جو ہے نا اس چیز سے اختلاف کرتی ہوں
کہ آپ کو بالکل اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے جی اور دشمن آپ کا اپوننٹ جتنا بھی ٹف ہو جی آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنٹ کانفیڈنس ہونا چاہیے بالکل جی مون اور نعیمہ آپ کا ٹیلنٹ تو ہے دونوں جگہ بالکل جی ہمارے پاس بھی بہت ہی زبردست ٹیلنٹ ہے مون اور نعیمہ وی وش یو آل دا بیسٹ اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے شو میں ہمیں وقت دیا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان سپورٹس میں آئیں اور پاکستان کا نام روشن کریں ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے لیکن بریک پہ جانے بریک سے آنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ایک امیزنگ اسٹک آرٹسٹ اور ان کی پرفارمنس تو کہیں مت جائیے گا دس از گونا بی ویری انٹرسٹنگ آئیے پلیز تشریف رکھیے اقبال عالم شیخ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ناظرین انبلیویبل اسٹک آرٹسٹ ہیں پاکستان کے نامور اور بہت انبلیویبل پرفارمنس کرتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس میں بھی آپ یہ پرفارمنس کرتے ہیں بھائی کیا ہی بات ہے یہ اسٹک آرٹسٹ کا شوق کیسے بننے کو آیا میں 96 سے یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں عموماً یہ کہ اسٹک تھا نارمل جس طرح ہم پیٹنگ اسٹک ہے ڈائمنڈ اسٹک اس طرح کی چیزیں تھیں تو مشکل تھا یہ ساری چیزیں کرنا لیکن بہتر سے بہتر ہوتا گیا ویری گڈ تو کیسے اپریسیشن کیسے ملتی ہے لوگ کتنا سراہتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں جب آپ جاتے ہیں جب آپ پرفارم کرتے ہیں لوگ امیزنگ سمجھتے ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں میں بھائی پاکستانی ہوں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں الحمدللہ پاکستان اسٹک آرٹ کے نام سے ساری چیزیں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں اندھیرے میں تو روشنیاں پھیلا رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہم دکھا بھی رہے نا یہ جو پریکٹس بھی کرتے ہیں اچھا اور بھی چیزیں ہیں خیر وہ کیا کیا ویسے اسٹک آرٹسٹ کے علاوہ اور کیا کیا آپ کے پاس یہ فائر اسٹک ہے ایل ای ڈی اسٹک ہے ڈیمو اسٹک ہے اس کے اندر بال روٹیٹنگ ہے فائبرک روٹیٹنگ ہے بہت سارے اس کے آرٹ ہے ڈفرینٹ بہت سارے آرٹ ہے یہ تقریباً 122 کے قریب یہ جا کے آرٹ ملتا ہے 122 اچھا اور باہر کے ملکوں میں بھی جا کے آپ نے پرفارم کیا ہے جی پاکستان سے باہر بھی ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر میں زیادہ کرتا ہوں کیونکہ انٹروڈیوس یہ کروا رہا ہوں میں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں پاکستان سے ساری چیزیں یہ آن ایئر کر رہا ہوں میں ساری چیزیں دکھا پاکستان میں کم ہے نا یہ رجحان اس طرح کے اور یہ جو سارا اکوپمنٹ ہے آپ کا جو کاسٹیوم ہے وہ یہیں بنا ہوا ہے آپ خود بناتے ہیں یا کوئی مینوفیکچر ہوتا ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کاسٹنگ وغیرہ جو تھا ساری چیزیں میں خود کرتا ہوں کیونکہ میں کہیں لے کے بھی جاتا تھا لوگوں کو بتاتا تھا اس طرح کرنا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتے تھے تو میرے پاس آئیڈیا تھا اور میں خود اسے بناتا گیا ڈفرینٹ چیزیں ساری چیزیں میں خود کر اور اس میں ایک ظاہر ایک تھاٹ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی جا کے آپ نے لائٹ لگا دی اور یہ وہ نہیں ایک پورا سنکرونائز ساری چیزیں ہیں پروسیس ہے پورا ایک پروسیس ہے اس کا یہ جو سوٹ ہے یہ تقریباً یہ 8-10 سوٹ ضائع ہونے کے بعد یہ تیار ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ یعنی سسٹم ظاہر لگا ہوگا وہ پورا سسٹم ہے پورا بیٹریز وغیرہ ہے ساری چیزیں اس کے اندر وائر وغیرہ ہے بیٹری سے
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ना मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं स्टार्टिंग बनाता भी था तो कभी इस तरह से होता था कि वो फीमेल मेल दोनों जो जुड़ते थे तार वो करंट लग जाता है। तो असली में कभी परफॉर्मेंस नहीं, अर्थ वाली करंट होती है वो नहीं होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। नहीं तो आपकी टीम में कोई और लोग हैं या इस तरफ रुझान हुआ मजीद भी लड़कों का या लड़कियों का कि इस आर्ट की तरफ आए? जी, ये पहले मैं एक था, एक से मैंने 2-3 करके 24 लड़के इकट्ठे करे मैंने, और हम लोग ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट वाले इवेंट्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स हम लोग कर रहे होते हैं। तो फायर शो के अंदर ज़्यादा हमारा इसके अंदर लोगों का रुझान है। तो अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें कोई राब्ता वगैरह हुआ PCB से, मैनेजमेंट से कि आप वहाँ परफॉर्म करें? PCB के सन 2019 में मैं गया था लाहौर। अच्छा। उनसे मेरी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तो फिर बात होने के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गया, नजम सेठी साहब थे, वो उनके जितनी टीम थी वो चले गए, फिर ज़कार शेख साहब आए, फिर उनसे सारी चीजें थी डिटेल में बात की। इनॉग्रेशन में उसमें बिल्कुल इनकी परफॉर्मेंस, बिकॉज वही बात है ना कि हम पाकिस्तान के फाइन आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस कराने और उनकी फर्स्ट फ्रंट स्टेज पे ऑडियंस के सामने करना चाह रहे हैं। कुछ और आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं अभी हमारे साथ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जबरदस्त। हाँ जी, क्या बात है भाई, इक्विपमेंट भी खुद बनाते हैं इकबाल। चले हम आप इजाजत लें क्या सरवत, और ताकि कोई लाइट्स ऑफ होके फिर ये जी वही से हम मजा भी आएगा लोगों को करना। बिल्कुल इकबाल 2 मिनट हमें दीजिएगा। जी तो नाजरीन, आई होप आपको हमारा शो आज का बहुत पसंद आया हो, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। एक बार फिर मैं और ज़ुहैब आपके सामने कल फ्राइडे के दिन बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बस यही से इजाजत लेते हुए जाएंगे। थैंक यू इकबाल जी। चले।